बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान में इंतखाबी अमल का बाकायदा आगाज़ होने से पहले आखिरी इंतखाबी सर्वे मैदान में आ चुका है और जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है। इस सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की जानिब से अहम तरीन इंकशाफात किए गए हैं और इन इंकशाफात के बाद इत्तलात हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दौरा अमेरिका से वापसी के बाद GHQ में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी तलब कर ली गई है, जिसमें पाकिस्तान की मौजूदा जो सूरत हाल है उसका जायज़ा लिया जाएगा। और कहा यह जा रहा था कि जनाब कोर कमांडर मीटिंग होगी इंतखाबी शेड्यूल जारी होने से पहले, लेकिन आर्मी चीफ ने अमेरिका का क्योंकि दौरा करना था, वो अमेरिकी दौरे पर गए और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इंटरवेंशन के बाद फिर बिलाखिर सामने आया जनाब इंतखाबी शेड्यूल। और अब ये सूरत हाल है कि तमाम तर जो कि आसाराइयाँ थीं इस हवाले से कि इलेक्शन होगा या नहीं, किसी हद तक उन्होंने दम तोड़ा और आज से 19 दिसंबर से बाकायदा तौर पर इंतखाबी शेड्यूल का आगाज़ हुआ। और आप जब ये वीडियो देखने जा रहे होंगे 20 दिसंबर को, तो उस वक्त कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला बाकायदा तौर पर जनाब शुरू हो चुका होगा। 20, 21 और 22 को कागजात नामजदगी जो हैं वो जमा होने हैं जनाब उम्मीदवारों की जानिब से। और ऐसे माहौल के अंदर, ऐसे हालात के अंदर ये जो इंतखाबी सर्वे, आखिरी इंतखाबी सर्वे मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जो कि जनाब इसके जो अदाद शुमार है वो इकट्ठे किए गए दिसंबर के पहले जो है वो हफ्ते तक, और उससे पहले इसके अंदर शामिल हैं जनाब नवंबर के अंदर के भी कुछ वीक्स, 2 या 3। इस पर तफसीलात अभी मज़ीद भी आगे आएंगी, क्योंकि इत्तलात ये हैं कि 15 नवंबर के बाद से लेके और 7 दिसंबर के दरमियान ये अदाद शुमार पाकिस्तान के अंदर हासिल किए गए। और ये जो इंतखाबी सर्वे है ये तमाम तर सूरत हाल वाज़े कर रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है, दीगर सियासी जमातें कहाँ खड़ी हैं, और चारों सूबाई असम्बलियों में क्या नशस्तों की सूरत हाल होगी, और कौमी असम्बली के अंदर कौन आगे होगा, चारों सूबों में और मरकज़ के अंदर कौन हुकूमत बनाने जा रहा है। इसकी तफसीलात उस सूरत में जो है वो आपको ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ आएंगी जब आपके सामने वो हदायत भी रखी जाएं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी जारी की गई। आपको बताया भी जाए कि आखिरकार कागजात नामजदगी हासिल कैसे करने हैं, उम्मीदवारों ने क्या करना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट कैसे फाइनल होने हैं, कौन ये टिकट जो है वो देने जा रहा है, और क्या लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हासिल होगी या नहीं। क्योंकि ये सर्वे इस मफरूज़े के साथ ही किया गया है कि डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल होगी और वो फील्ड के अंदर होंगे, और तमाम को, अगर अवाम को, पाकिस्तानी अवाम को वोट डालने की इजाज़त होगी, और अगर 65% के करीब जो टर्न आउट है वो रहेगा, उस वक्त जनाब ये सर्वे ज़्यादा बेहतर अंदाज में आपके जनाब उस पर्पज़ को भी सर्व करता है जो कि इस सर्वे के जो नताइज हासिल किए गए। तो जनाब कप्तान के खिलाड़ियों के नाम एक अहम पैगाम खान साहब ने जो अपने टाइगर्स को दिया है कि कैसे उनको कोशिश ये की जा रही है कि उनको इलेक्शन से बाहर रखा जाए, और इस फील्डिंग को किस तरह से उन्होंने नॉकआउट करना है। सब उम्मीदवारों के लिए अहम पैगाम है कि कागजात नामजदगी मंजूर करवाने के लिए अपने साथ 4 से 5 और मजीद कवरिंग कैंडिडेट के भी कागजात नामजदगी जमा कराएं, क्योंकि हमारा जो असल हदफ है वो इलेक्शन के रोज़ बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान होना है। यही जो है वो हमारी बका की जंग है, और कागजात नामजदगी जमा करवाने से लेकर टिकट जमा करवाने तक किसी को नहीं पता होता कि आपने किस जमात से, किसके टिकट से इलेक्शन लड़ना है, और ना ही किसी को जाहिर करें। और जब कागजात नामजदगी मंजूर हो जाएं तो समझ लें कि सबसे अहम मरहला हम लोगों ने कामयाबी के साथ तय कर लिया है। एक उम्मीदवार 5 कागजात नामजदगी जमा करा सकता है, और हर कागजात नामजदगी के साथ 2-2 अलग अलग वकला बरादरी के बातमाद तस्दीक कुनिंदा और तायद कुनिंदा को रखें। ये इकदाम सब लोग लाजमी उठाएं ताकि इस मरहले को आसानी से गुजारें। बल्ले का उम्मीदवार जो है वो अगर बैलेट पर आ गया तो बाकी काम अवाम ने कर देना है, और यही अवाम की फतह होगी। इस पैगाम को जनाब रीट्वीट भी किया गया अजहर मशवानी साहब की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान, और इसके साथ साथ कुछ मज़ीद हदायत भी जनाब आपके सामने हमने
رکھنی ہے وہ بھی آپ غور سے سن لیں. آپ کے لیے تمام ہدایات یہ غور سے سننا از حد ضروری ہے. آپ الیکشن کے اندر حصہ لے رہے ہیں, آپ الیکشن کے امیدوار ہیں یا ووٹر ہیں, الیکشن کے اندر ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں, اس کے بعد پھر اس سروے کے نتائج بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اگر یہ تمام تر شرائط پوری ہو جائیں, پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار موجود ہوں, تو اس کے بعد پاکستانی عوام کیا کریں گے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. تو جناب 8 فروری کے انتخابات کے ٹکٹس اگلے 2 ہفتوں میں فائنل ہوں گے, ایسا کہہ دیا گیا ہے جناب پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ ان کے لیے اہم ہدایات ہیں کہ اگر آپ تحریک انصاف کا ٹکٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مندرجہ ذیل نکات پر عمل کریں. 22 دسمبر کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی آخری تاریخ ہے. اس سے پہلے فارم الیکشن کمیشن سے حاصل کریں, کسی ماہر وکیل کی خدمات حاصل کر کے کاغذات جمع کرائیں. یاد رہے کہ کاغذات نامزدگی حاصل کرنے یا جمع کرانے یا اسکروٹنی کے لیے آپ کا اپنا جانا بالکل ضروری نہیں ہے. قومی اسمبلی کا الیکشن آپ کسی بھی صوبے سے لڑ سکتے ہیں, البتہ صوبائی اسمبلی کے حلقے میں حصہ لینے کے لیے آپ کے پاس اسی صوبے میں جو ہے وہ ووٹر کا ہونا لازمی ہے. آپ کے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ یعنی پروپوزر اور جو سیکنڈر ہیں وہ سب سے زیادہ اہم ہیں, ان کا متعلقہ حلقے کا ووٹر ہونا ضروری ہے. آپ ای سی پی سے ان کا ووٹر سرٹیفکیٹ حاصل کریں. سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ جب تک آپ کے کاغذات کی اسکروٹنی نہیں ہو جاتی, ہر صورت اپنے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کی آپ نے حفاظت کرنی ہے. اگر وہ آپ کے حلقے کے وکیل ہوں تو سب سے بہتر ہے. یعنی وکلا برادری کی اس وقت بہت زیادہ اہمیت ہے. آگے چل کر مزید بھی واضح کرتے ہیں عمران خان کے حوالے سے کیا کہا گیا ہے, الیکشن کمیشن میں کیا درخواست ہے. جناب صرف اپنے نہیں بلکہ اپنے ساتھ وفادار اور مضبوط کورنگ امیدوار کے کاغذات بھی انتہائی احتیاط سے جمع کروائیں تاکہ کسی شرارت کی صورت میں بیک اپ جو ہے وہ موجود ہو. اور چونکہ ٹکٹ جمع کروانے کی تاریخ جو ہے وہ 11 جنوری ہے, یعنی کاغذات 20, 21, 22 ٹکٹ آپ نے 11 جنوری کو جمع کرانا ہے. اس سے پہلے یہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ آپ کس کی طرف سے کاغذات نامزدگی لے رہے ہیں, کس سیاسی جماعت کے ہیں, کس کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنا ہے. ہاں, اثاثہ جات, ایسٹس, قرض, ٹریولنگ ریکارڈز, ٹیکس ریکارڈ, یہ تمام انتہائی احتیاط سے چیک کر کے جمع کرائیں تاکہ کوئی کمی نہ ہو. اگر آپ کو اپنے اوپر ہونے والے نامعلوم کیسز یا ٹیکس نوٹسز وغیرہ کا پتہ نہیں ہے تو اس حوالے سے متعلقہ ہائی کورٹ سے رٹ پڑیں. اس رٹ کی کاپی اپنے کاغذات کے ساتھ لگائیں اور ساتھ یہ بھی لکھیں کہ میری تمام معلومات کے مطابق بیسٹ آف مائی نالج مجھ پر فلاں فلاں کیسز ہیں یا نہیں ہیں. اور الیکشن کے طریقہ کار کے ماہرین اور حلقے کے اچھے اور تگڑے وکلا کو اپنی ٹیم کا لازمی جز بنائیں. آپ کو یاد ہوگا اسی پلیٹ فارم پر ہم یہ بات اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھ چکے, جب پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن جاری تھا, جب روزانہ کی بنیاد پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو اٹھایا جا رہا تھا. آپ کو یاد ہوگا اسی پلیٹ فارم پر ہم نے یہ تجویز دی تھی کہ وکلا برادری آگے آئے, انصاف یوتھ ونگ آگے آئے, اور اس کے بعد پھر عمران خان نے ہر شہر کے وکلا سے ملاقاتیں کرنا شروع کی. عمران خان کو مستقبل کی تمام تر چیزوں کا اندازہ تھا, جو کچھ اس کے بعد ہونا تھا, کیا ان کے خلاف پلان کیا گیا تھا. ایک اچھے کھلاڑی کے طور پر, اچھے سیاستدان کے طور پر انہوں نے فورسی کر لیا تھا. اسی وقت ہی انہوں نے وکلا برادری کو ٹاسک دے دیے تھے. کافی سارے ٹکٹس اس وقت بھی عمران خان سے جب لوگ ملاقاتیں کر رہے تھے فائنل ہو گئے تھے. تسلی رکھیں آپ, اچھا ڈیسیژن پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان اس حوالے سے کرے گی. سروے کی طرف جانے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ الیکشن کمیشن میں ایک درخواست آئی ہے. وہ کیا ہے, وہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نے بانی چیئرمین سے ٹکٹوں کی تقسیم کے لیے مشاورت کی اجازت مانگی ہے. یہ بڑا دلچسپ معاملہ ہے. دیکھیے ذرا کس طرح سے اس معاملے کے اوپر الیکشن کمیشن کیا حرکت کر رہا تھا. اور شعیب شاہین صاحب نے الیکشن کمیشن میں سے جیل میں عمران خان سے ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے مشاورت کی اجازت مانگی. الیکشن کمیشن کے سامنے وہ پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جناب بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ٹکٹوں کی تقسیم پر ہم نے مشاورت کرنی ہے. اڈیالہ جیل کے حکام ہمیں دستاویزات اندر نہیں لے جانے دیتے, اس پر آپ حکم جاری کریں. ممبر خیبر پختونخوا صاحب بولے, انہوں نے فرمایا اس معاملے کا تعلق ہم سے نہیں ہے. ہم سے نہیں ہے. اچھا, سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب انتخابی شیڈول جاری ہو جائے, ہو چکا ہے, جب باقاعدہ آغاز ہو جائے, ہو چکا ہے, کاغذات نامزدگی لوگوں نے آج لیے ہیں 19 کو, اب جمع بھی ہونے ہیں 20 سے, اس کے بعد تمام تر اختیارات آئین اور قانون الیکشن کمیشن کو دیتا ہے. تمام تر معاملات وہ دیکھ سکتے ہیں, ان کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں. تو اس معاملے کا تعلق ہے. ادب کے ساتھ ممبر خیبر پختونخوا صاحب کو یہ بتانا ہے کہ آپ کا اس معاملے سے تعلق ہے. اور انہوں نے کہا جب نہیں ہے تو شعیب شاہین صاحب نے کہا کہ یہ معاملہ صاف شفاف الیکشن کا ہے, آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کا تعلق ہے, آپ اس کیس کو سن سکتے ہیں. پھر انہوں نے پوچھا کہ اب تو آپ کا چیئرمین کوئی اور ہے, پھر کس سے مشاورت کرنی ہے, ذرا سوچئے. یعنی انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ انہوں نے کہ کیا ہوا ہے تحریک انصاف کے ساتھ, ان کا ان کا چیئرمین چینج کرا دیا گیا ہے. تو کیا بیرسٹر گوہر خان صاحب تو فیصلے نہیں کریں گے نا؟ سب کو پتہ ہے اس بات کا فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے, جیسے کسی پارٹی میں نواز شریف نے کرنا ہے یا آصف زرداری نے کرنا ہے. تو جناب عمران خان صاحب نے فیصلہ کرنا ہے.
انہوں نے وکیل نے کہا جناب بانی پی ٹی آئی ہے عمران خان، ہمارے لیڈر ہیں، ان کے بغیر ہم ٹکٹس نہیں دے سکتے اور سینئر وکلا ان سے ملاقات کرنے جانا چاہتے ہیں، آپ اجازت دلوائیں۔ جس پر چیف الیکشن کمشنر کا کہنا تھا کہ ٹھیک ہے، ہم اس کے اوپر کوئی مناسب حکم ہے جو وہ جاری کر دیتے ہیں۔ لیکن اب افسوسناک معاملہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کوئی بھی مناسب حکم اتنی جلدی جو ہے وہ نہیں آتا، دیگر جتنے بھی حکم ہوں غیر مناسب بھی چاہے ہوں وہ فوری طور پر آ جاتے ہیں، اور انصاف بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آتا بلکہ ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا اس بات کو؟ تو جناب معاملہ یہ ہے کہ دوسری جانب عمران خان کے اوپر کیسز کی ایک پوری فہرست ہے، ایک پوری لسٹ ہے۔ اسی دوران اہم ترین ملاقات ہوتی ہے امریکہ کے اندر آرمی چیف صاحب کی کمانڈر ایس جو ہے وہ کمانڈر یو ایس سینٹرل کمانڈ سے، امریکہ کے سینٹرل کمانڈ سے ملاقات ہوتی ہے جنرل مائک ایرک سے، اور ترجمان کے مطابق باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوتا ہے، خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر بات ہوتی ہے، اور آرمی چیف صاحب سینٹ کام جوائنٹ آپریشن سینٹر کا دورہ بھی کرتے ہیں، اور پاک فوج کے درمیان اور امریکہ کے درمیان دفاعی تعاون پر بھی بات ہوتی ہے۔ لیکن ایک سوال اس موقع پر اہم ترین پیدا ہوتا ہے، نہایت اہم دورہ ہے یہ، بالکل ہم اس بات کو مانتے ہیں، لیکن اہم ترین موقع کے اوپر کہ جب پاکستان میں الیکشن شیڈول بھی جاری ہو رہا ہے، اس سے پہلے بھی ماضی کے اندر ہم نے دیکھا کہ تمام اہم ترین مواقع کے اوپر یہ جو ملاقاتیں ہوا کرتی ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بھی اور امریکہ کے درمیان بھی، اور اس پر ماضی میں بھی سوالات کہیں اٹھتے رہے ہیں، لیکن اس مرتبہ زیادہ اہم معاملہ یہ ہے کہ اس اہم ترین موقع پر جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں وہ بھی پاکستان سے باہر ہیں، الیکشن کے حوالے سے فیصلہ دے کر وہ چلے گئے ہیں جناب ترکی، ان کی اہلیہ بھی ان کے ساتھ ہیں، اور سردار طارق مسعود صاحب نگران چیف جسٹس ہیں۔ دوبارہ کہتا ہوں، سردار طارق مسعود صاحب ان کی جگہ پر چیف جسٹس ہیں، سینئر جج ہیں کیونکہ، تو شاید کسی جگہ شاید اس قسم کی بات بھی ذہن میں ہو، کیونکہ جتنے آئین اور قانون کے حوالے سے چیف جسٹس صاحب دعوے کرتے رہے ہیں، شاید ان کو یہ نظر آیا ہو، ان کا خیال ہو کہ جناب میں اگر ملک میں ہوا تو شاید مجھے کوئی ایسی چیز نظر آ جائے کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کوئی کارروائی ہو رہی ہے یا کسی قسم کی کوئی زیادتی انسانی حقوق کے خلاف ہو رہی ہے، تو میں کوئی کہیں نوٹس ہی نہ لے لوں۔ یہ معاملہ بڑا اہم ہے، اس کو اپنے غور سے سمجھنا ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی اس وقت پاکستان کے اندر جو الیکشن ہوں گے تاریخ لکھی جائے گی کہ اس وقت آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب تھے اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے، یعنی ایک عدلیہ کے سربراہ، ایک اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ، اور ڈیفینیٹلی اس وقت ملک کے اندر جس قسم کا الیکشن کا ماحول ہے، کھلی دھاندلی، ننگی دھاندلی سر عام جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ ریٹرننگ افسران بیوروکریسی کے جن لوگوں کو بنایا گیا ہے، ڈی سی او وغیرہ، وہ مسلسل پاکستان تحریک انصاف کے خلاف گزشتہ ایک سال سے کارروائیاں کر رہے ہیں۔ حال ہی میں یہ واقعہ ہو عثمان ڈار کی والدہ والا، جس کو خواجہ آصف ماننے کے لیے تیار نہیں، اور وہ حسن صاحب جو آفیسر ہیں ان کی تصاویر بھی آ رہی ہیں جن کو مریم صاحب نے شاباش دی تھی، وہ وضاحتیں بھی دے رہے ہیں کہ نہیں جناب ہم نے تو یہ کارروائی کی اور فلاں عمر ڈار کے خلاف کیس ہے اور یہ سب کچھ ہوا۔ تو جناب عمر ڈار اور عثمان ڈار کے خلاف جو کیس پڑھ کے پاکستانی عوام کو سنا رہے ہیں وہ کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہے؟ کیونکہ عثمان ڈار، عمر ڈار، ان کی والدہ، یہ پوری فیملی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے ڈٹ کے، چاہے پریس کانفرنسیں ہوں یا پروگرام کے اندر عثمان ڈار آئیں۔ عثمان ڈار نے تو آج ٹویٹ بھی کر دیا خواجہ آصف کے جواب میں، انہوں نے کہا کہ تم، آپ کے جو تھے روحانی باپ نواز شریف اور جنرل ضیاء الحق کا تعلق اور باقی ساری چیزیں انہوں نے واضح کی، انہوں نے کہا کہ وہ میرا جو انٹرویو آپ جس پہ آپ الزام لگا رہے ہیں وہ پورے پاکستان کو پتہ ہے، تو اس طرح تو پھر اسحاق ڈار بھی جو سمدھی ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ نواز شریف کے خلاف بیان حلفی دیا تھا، تو کیا ہے اس کی اہمیت؟ یعنی انہوں نے بالکل تمام تر چیزیں مکمل طور پر کھول کے رکھ دیں، واضح ہو گیا کہ آخر کار عثمان ڈار جیسے لوگوں نے کیوں انٹرویو دیا۔ اچھا، اب یہ ہے وہ ماحول کہ جس ماحول کے اندر ایک اہم ترین انتخابی سروے کی تفصیلات بھی ہمارے سامنے آتی ہیں، وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سہیل وڑائچ کا انتخابی نتائج کے حوالے سے کالم بڑا امپارٹنٹ ہے جو کہ اسی سروے کی روشنی میں بھی لکھا گیا۔ وہ کیا بتا رہے ہیں؟ وہ یہ بتا رہے ہیں جناب کہ اگر ٹرن آؤٹ ہو جائے پاکستان میں 65% سے زیادہ، اس بات کو غور سے سنیے گا، 65% سے ٹرن آؤٹ زیادہ ہو جائے جو انشاءاللہ آپ نے کرنا ہے، تو ایسی صورت میں تحریک انصاف 80 سے زائد نشستیں پنجاب سے، 40 سے زائد نشستیں کے پی کے سے، 25 سے زائد نشستیں سندھ سے، 7 سے زائد نشستیں بلوچستان سے، اور تینوں نشستیں اسلام آباد کی جیت سکتی ہے، اور یہ تعداد 155 سے 160 تک جا سکتی ہے 266 میں سے، یعنی بڑی آسانی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف سمپل میجارٹی حاصل کر سکتی ہے۔ اور اگر یہ ٹرن آؤٹ 70% کی جانب بڑھ جائے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کی یہ جو نشستیں ہیں ان کی تعداد 2/3 اکثریت تک بڑی آسانی کے ساتھ پہنچ سکتی ہے۔ لیکن اگر ٹرن آؤٹ کسی طریقے سے 40% تک محدود کر دیا جائے تو ایسی صورت میں نون لیگ جو ہے وہ پنجاب کی 80 سے 90 سیٹیں جیت سکتی ہے۔ یہ سروے کے نتائج بتا رہے ہیں، یہ مفروضہ سامنے رکھ کے کیا یعنی مقصد کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹروں کو ڈرانا،
ان کو ان کے خلاف کارروائیاں کرنا پی ٹی آئی کے خلاف، تاکہ ان کا ووٹر کنفیوز ہو جائے، ڈر کے گھر میں بیٹھا رہے کہ نہیں جناب عمران خان تو جیل میں ہیں، وہ نہیں آ سکتے، نواز شریف آئیں، اس قسم کی پرسپشن جو کہ اس وقت پاکستانی میڈیا پھیلا رہا ہے۔ صوبائی اسمبلی کے اندر آسانی کے ساتھ 190-95 پنجاب، 115 کے قریب جو ہے وہ جناب خیبر پختونخوا، اور یعنی کہ مکمل طور پر وہاں پر یعنی کہ ایک ایسا ماحول کہ جس ماحول کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو اگر لیول پلینگ فیلڈ حاصل ہو۔ اسی طرح سے 81 کے قریب جو نشستیں ہیں وہ جناب سندھ کے اندر، 26 کے قریب بلوچستان کی صوبائی اسمبلی کے اندر، یعنی صورتحال یہ ہے کہ چاروں صوبوں میں پاکستان تحریک انصاف حکومت بنانے کی پوزیشن میں۔ کے پی کے اندر جو ہے وہ 3/4، پنجاب کے اندر 2/3، اور سندھ اور بلوچستان کے اندر سادہ اکثریت کے ساتھ پہلی مرتبہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ ہو رہا ہے کہ واحد سیاستدان اور واحد سیاسی جماعت مقبول ہے، اور بلوچستان اور سندھ میں عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے پہلے سے کہیں زیادہ۔ پیپلز پارٹی اور دیگر قوم پرست جماعتیں پیچھے ہیں۔ یہ ہے وہ پریشانی، یہ ہے وہ ٹینشن، یہ ہے وہ ماحول کہ جس کی وجہ سے یہ سب کارروائیاں ہو رہی ہیں جو آپ کے سامنے ہے، کہ کبھی ایک امیدوار کو اٹھا لیا جانا، کاغذات نہ جمع کرائے دینا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام ہدایات پر جو ہدایات ہم نے آپ کے سامنے رکھی اس کے اوپر عمل کریں۔ ووٹر بھی بڑی تعداد میں 8 فروری کے دن گھروں سے نکلیں اور ٹرن آؤٹ کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیں، تاکہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی کامیابی جو خود ان کے اپنے سرویز بتا رہے ہیں اس تک پہنچا جا سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔